अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। कुछ लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि सर आप ये पीडीएफ भी अपलोड किया करें, तो हमने उस पर काम स्टार्ट किया हुआ है पीडीएफ अपलोड करने के लिए। हमारी टीम एक ऐप पे काम कर रही है जो कि आपको अभी यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी। ये ऐप जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप इजीली इस तरह से ये एक्सेस कर सकेंगे एडिटोरियल्स को, ओपिनियंस को, जीके को और सीएसएस और पीएमएस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको भी हम ऐड करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, उसके बाद आप इजीली सिंपल वन क्लिक पे अप्रोच कर सकेंगे इन एडिटोरियल्स को, ओपिनियंस को, और ये आपके पास हाईलाइटेड फॉर्म में और वो कैप के साथ आपके पास आपके सेल फ़ोन में मौजूद होंगी। आप इसको प्ले स्टोर से और अपना आईफोन से भी और एंड्रॉयड से भी डाउनलोड कर सकेंगे। मज़ीद इसके अलावा हमें अपनी व्यूअर का आइडिया लगाने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं या वैसे कोई कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आइडिया लगा सकें कि हमारे व्यूअर्स कितने हैं। उसके बाद इसकी हम डेवलपमेंट को मज़ीद तेज़ कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐप में कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने एडिटोरियल से। हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है डिसलोकेशन, रीलोकेशन, रीप्लेसमेंट, शिफ्ट या अनसेटलमेंट। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली हम यूएनएचसीआर के यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन 82 मिलियन जो पीपल हैं वो दुनिया में डिस्प्लेस हो गए हैं। और जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं इस डिस्प्लेसमेंट के, उनमें सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया और यमन शामिल हैं। इसके अलावा आई थिंक फ़लस्तीन भी इनमें शामिल होगा। मेनली जो तुर्की है वो सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजीज़ का नंबर है उनको होस्ट कर रहा है और तकरीबन 3.7 मिलियन बनता है। उसके बाद पाकिस्तान और युगांडा हैं जो कि थर्ड प्लेस पे टाई कर रहे हैं और ये तकरीबन 1.4 मिलियन रिफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जो ये रिफ्यूजीज़ होते हैं ये डिप्राइव हो जाते हैं, रॉब हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं अपने बुनियादी हकूक़ से, जिनमें एजुकेशन और हेल्थ शामिल है। नेक्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है पोल कंसेंसस, यानी कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इन पे इत्तफाक राय। ये आजकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और जो नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन जिनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा, उनको एक लेटर लिखा है और उनको अर्ज किया है कि वो कन्वीन करें एपीसी यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ताकि जो वेरियस अमेंडमेंट्स की गई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में उनको डिस्कस किया जा सके और कंसेंसस या इत्तफाक राय डेवलप किया जा सके इन रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए। लास्ट एडिटोरियल है हमारा केपी बजट। इससे पहले हम पंजाब बजट, सिंध बजट, बलूचिस्तान बजट को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज के एडिटोरियल में हम केपी बजट को देखेंगे, किस तरह से एक बहुत बड़ा और एग्जैजरेटेड यानी कि मुबालगा आवेज़ डेवलपमेंट स्टिमुलस है जिसमें तकरीबन 371 बिलियन रुपीज़ शामिल हैं और इनका फोकस क्या है, रिकवरी को एक्सेलरेट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये इसके फोकस हैं, एम्स हैं। लेकिन जो मेन चैलेंजेस दरपेश हैं वो के क्या हैं जी, जो हमें रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको एग्जेजरेट करके बताया गया है, उनका गलत एस्टीमेट लगाया गया है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास चैलेंज है वो है लैक ऑफ कैपेसिटी टू स्पेंड मनी एफिशिएंटली, यानी कि मौसर तरीके से रकम को सर्व करना, ये इस चीज़ की सलाहियत नहीं है गवर्नमेंट में। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। द नंबर ऑफ ग्लोबली डिस्प्लेस्ड पर्सनस शेयर्ड बाय यूएन्स रिफ्यूज एजेंसी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नंबर है ग्लोबली पूरी दुनिया में जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, रिलोकेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनका जो नंबर है, तादाद है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज एजेंसी की जानिब से शेयर की गई है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है फ्राइडे वाले दिन, ये क्या है, इज़ सॉबरिंग एंड रिफ्लेक्ट्स द टॉल मैन मेड डिजास्टर्स टेक ऑन ह्यूमैनिटी। तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, ग्रेव है, डिवास्टेटिंग है और ये अक्कासी कर रही है कि किस तरह से जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, तबाही है, वो इंसानियत पे इंड्यूस हुई है। द यूएनएचसीआर होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इनका क्या कहना है कि तकरीबन 82 मिलियन जो पीपल हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं पूरी दुनिया में। दिस नंबर इंक्लूड्स इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट,
یہ جو نمبر ہے، تعداد ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور انٹرنلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اندرونی طور پہ. اور اس رپورٹ کے مطابق دا ٹوٹل ریفلیکٹس دی فیکٹ دیٹ 1% آف ہیومینٹی از اپروٹیڈ. اور جو ٹوٹل اس کی تعداد ہے وہ یہ چیز ظاہر کر رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے اس حقیقت کو کہ تقریباً 1% جو انسانیت ہے وہ اپروٹ ہو گئی ہے. جڑ سے اپروٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، ٹیک آؤٹ کر دینا، روٹ آؤٹ کر دینا. کنفلکٹ اینڈ پرسیکیوشن. کنفلکٹ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، کنفرنٹریشن، اور پرسیکیوشن ہوتا ہے اپریشن، وکٹمائزیشن. اور دی پرائمری فیکٹرز، یہ بنیادی وجوہات ہیں ڈرائیونگ پیپل ٹو فلی دیئر ہوم، جن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں. with global hotspots such as Syria, Afghanistan, Somalia and Yemen topping the list of countries. تو گلوبل ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں ہمارے پاس؟ شام ہے، افغانستان ہے، صومالیہ اور یمن ہے. یہ ان ممالک کی لسٹ میں سر فہرست ہیں. ویئر انسٹیبلٹی از کازنگ ڈسپلیسمنٹ، جہاں پہ جو غیر مستحکمیت ہے وہ کیا چیز کاز کر رہی ہے؟ ڈسپلیسمنٹ، ریلوکیشن. Even the COVID-19 pandemic failed to slow down the number of people fleeing instability. جو کووڈ-19 کی پینڈیمک تھی یہ بھی ناکام ہو گئی ہے اس تعداد کو کم کرنے میں، سلو ڈاؤن کرنے میں، جو کہ غیر مستحکمیت کی وجہ سے اپنے گھروں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. with the UNHCR head observing that، اور UNHCR کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ everything else has stopped، ہر چیز جو دوسری ہے وہ رک چکی ہے، جس میں اکانمیز شامل ہیں، جنگیں شامل ہیں. لیکن جو اکانمیز ہیں، وارز ہیں، جو اکانمیز ہیں وہ رک چکی ہیں، لیکن جو وارز ہیں، تشدد ہے، اور جو پرسیکیوشن ہے یعنی کہ وکٹمائزیشن ہے، ہیو کنٹینیوڈ، یہ جاری رہی ہے. ترکی ہیپنس ٹو ہوسٹ دی ہائیسٹ نمبر آف ریفیوجیز. ترکی سب سے زیادہ تعداد میں یہ جو ریفیوجیز ہیں، پناہ گزین ہیں، ان کو ہوسٹ کر رہا ہے، ان کا میزبان ہے، اور یہ تعداد ہے تقریباً 3.7 ملین. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یوگانڈا اور پاکستان ٹائی کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً 1.4 ملین ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ویئر پرووائڈنگ شیلٹر ٹو ڈسپلیسڈ از کنسرن، جب بات آتی ہے ان ڈسپلیسڈ لوگوں کو پناہ دینے کی. مور اوور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے ایکوا کلر میں، باقی جتنے بھی ورڈز ہیں یہ تمام ڈسکورس مارکر ہیں. اٹ از میٹر آف گریٹ کنسرن، یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. دیٹ 42% آف گلوبلی ڈسپلیسڈ آر انڈر 18، کہ تقریباً 42% جو لوگ بین الاقوامی طور پہ ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ ان کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم ہے. ان دا واسٹ میجارٹی آف کیسز، ان کیسز کی جو بہت بڑی تعداد ہے، دیز مائنرز ول بی رابڈ آف دیئر چائلڈہڈ اینڈ ڈیپرائیوڈ آف بیسک رائٹس. یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ اپنی جو بچپنا ہے اس سے اور بنیادی حقوق سے محروم ہو جائیں گے، جن میں صحت اور تعلیم شامل ہے. Of course, the main solution to stemming this massive tide of human displacement، بے شک جو مین حل ہے اس چیز کا سٹیم کرنے کا، ریموو کرنے کا، اس ہیفٹی ہیوج میسو جو ہیومن ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے جی؟ کہ ریزالو کیا جانا چاہیے، حل کیا جانا چاہیے کنفلکٹس کو دیٹ آر کازنگ پیپل ٹو لیو دیئر ہومز، ایسے جھگڑے جو لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور تاہم دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے. اینڈ ان مینی آف دیز کیسز، اور ان میں بہت سارے کیسز میں جیسا کہ افغانستان بھی شامل ہے، دا کنفلکٹس گو بیک ڈیکیڈز، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، کنفلکٹس ہیں، یہ دہائیوں پیچھے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کئی سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے. ان فیکٹ در حقیقت اے UNHCR official recently told the media in Quetta، UNHCR کے ایک افیشل نے میڈیا کو کوئٹہ میں یہ بتایا that fresh instability in Afghanistan may fuel a new influx of refugees in Pakistan، کہ اب جو تازہ طور پہ غیر مستحکمیت ہو رہی ہے افغانستان میں، افغانستان ڈسینٹ بیک کر رہا ہے کیوس میں، تو یہ فیول کر سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے نیو انفلکس کو، لوگوں کی پناہ گزینوں کی جو کہ پاکستان میں دوبارہ سے آئیں گے. along with making sincere efforts to resolve the conflict، اس کے ساتھ ساتھ کہ مخلصانہ کوششیں کی جائیں اس تضاد کو، اس جھگڑے کو، کنفرنٹریشن کو حل کرنے کی جو کہ ڈسپلیسمنٹ کاز کر رہا ہے. دا انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ڈو مور ٹو پرووائڈ، جو بین الاقوامی معاشرہ ہے ان کو مزید یہ کرنا ہوگا کہ وہ سہولت مہیا کریں، اسسٹنس دیں، سکر کریں، سپورٹ کریں ان ریفیوجیز کو ایز مور آفن دا کنٹریز ود ریسورس کنسٹرینس، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک جن میں ذرائع کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے،
آر لیفٹ ان اے رج, ان کو ابنڈن کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں ان لاکھوں لوگوں کی جو کہ ڈسپلیس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنے کے لیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پول کنسنسس. لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, کون ہیں جی لیڈر آف اپوزیشن؟ شہباز شریف. ہیز ریٹن اے لیٹر, انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشنر کمشنر سکندر سلطان راجہ کو, ارجنگ ہم, ان کو یہ پرسویٹ کرنے کے لیے, انسائٹ کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے, ٹو کنوین این آل پارٹیز کانفرنس, کہ وہ ایک اے پی سی بلائیں, تمام پارٹیز کی کال کریں, ٹو بلڈ اے کنسنسس آن الیکٹورل ریفارمز, تاکہ جو الیکشن پہ اصطلاحات ہیں اس پہ اتفاق رائے بلڈ کیا جا سکے, بنایا جا سکے. He has warned, انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے that PTI government's unilateral actions, جو پی ٹی آئی کی حکومت کے ون سائیڈڈ ایکشنز ہیں, ٹو فورس اٹس الیکٹورل ریفارمز, ان الیکشن کی اصطلاحات کو فورس کرنے کے بل کو وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود اسٹیک ہولڈرز, جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN شامل ہیں, ان کے ساتھ کسی بھی ڈسکشن کے بنا وڈ میک فیوچر الیکشنز کنٹروورشل, وہ آنے والے مستقبل کے جو الیکشن ہیں ان کو متضاد بنا دیں گے. دس لیٹر کمز ان دی ویک آف ECP's ریزرویشنز, یہ لیٹر آیا ہے ECP کے تحفظات کے تناظر میں. ان دی ویک آف ہوتا ہے آفٹر میتھ, اور کیا تحفظات تھے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ان کو تحفظات تھے, اوورسیز ووٹنگ پہ, اس کے علاوہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں. The electoral reforms bill bulldozed by the government in the National Assembly last week. تو کس چیز پہ اعتراض تھے؟ اصطلاحات کے بل پہ جو کہ فورس کیا گیا تھا, بلڈوز کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے نیشنل اسمبلی میں پچھلے ہفتے. The ECP has pointed out, ECP نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے that various amendments in the Election Act 2017, بہت ساری جو ترامیم کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں, ان میں جو شامل ہیں جو چیزیں اس بل میں constitute violations of constitution, تو یہ آئین کا استحصال کرتی ہیں, اس کے خلاف ہیں. The Commission has also stated, کمیشن نے یہ بھی اسٹیٹ کیا ہے that it had conveyed these objections to National Assembly Parliamentary Committee, کہ انہوں نے یہ جو اعتراضات ہیں انہوں نے یہ ٹرانسفر کیے تھے نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کو, but they were not reflected in the text of bill that was adopted in the National Assembly, لیکن جو بل نیشنل اسمبلی میں اڈاپٹ کیا گیا تھا یہ ان میں ریفلیکٹ نہیں ہوئے تھے, ڈسپلے نہیں کیے گئے تھے, شامل نہیں کیے گئے تھے. The bill will now be discussed in the Senate Committee, اس بل کو اب سینٹ کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے گا, بیفور بینگ پٹ ٹو ووٹ ان دا اپر ہاؤس, اس کو اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ میں پٹ ٹو ووٹ کرنے سے پہلے. However, تاہم اٹ از نیسیسری, یہ ضروری ہے, دیٹ بیفور سچ ووٹ, کہ اس طرح کے ووٹ سے پہلے اے پراپر پروسیس آف کنسلٹیشن ٹیک پلیس, ایک پراپر ڈسکشن ہونی چاہیے. دا کمیٹی آف سینٹ ول بی دا رائٹ فورم, سینٹ کی جو کمیٹی ہے یہ رائٹ فورم ہوگی اس طرح کی ڈیلیبریشن کے لیے, کنسیڈریشن کے لیے, ڈائلاگ کے لیے. بٹ دا سجیشن بائی مسٹر شہباز شریف, لیکن جو سجیشن دی ہے مسٹر شہباز شریف نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, یہ بھی ویٹ کیری کرتی ہے, امپورٹنٹ ہے. الیکٹورل ریفارمز آر دی نیڈ آف آر, یہ جو الیکشن کی اصطلاحات ہیں یہ جی وقت کی ضرورت ہیں, اینڈ دے مسٹ بی اڈاپٹیڈ بائی دی براڈسٹ کنسنسس پاسبل, اور اس کو اتفاق رائے سے, وسیع اتفاق رائے سے اپنایا جانا چاہیے. In this respect, اگر اس ہم تناظر میں دیکھیں, an APC will allow all political parties an opportunity, APC آل پارٹیز کانفرنس تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک موقع فراہم کرے گی to give their input, کہ وہ اپنی انپٹ دے سکیں, and thereby acquire a stake in the reform, اور اصطلاحات میں اپنی سپورٹ حاصل کر سکیں. The ECP must also satisfy itself, ECP کو خود کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوگا that all amendments fulfill constitutional requirements, کہ جو تمام ترامیم ہیں وہ آئینی ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں, پورا کریں, اینڈ ڈو ناٹ انکروچ اپان دی پاورز آف کمیشن, اور جو پاورز ہیں, طاقت ہے کمیشن کی, اس کو انٹروڈ نہ کریں, ٹریس پاس نہ کریں. یعنی کہ اس میں ایک ایسی بھی ترامیم شامل تھی جس میں اختیارات ECP سے لے کے نادرا کو دیے جانے تھے, اس پہ بھی ECP کو اعتراض تھا. The government must want to consider this suggestion seriously, حکومت کو ان تمام سجیشن کو سیریس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور تھنک اباؤٹ کرنا چاہیے, so that its bills can garner a buy-in from all relevant stakeholders, تاکہ جو ان کا بل ہے وہ تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے بائی ان کر سکے, گیدر کر سکے, امیس کر سکے.
ایٹ دس اسٹیج اس موقع پہ however the debate over the bill appears to be following predictably partisan lines. یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مباحثہ ہے یہ فالو کر رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ بائسڈ لائنز تھی ان کو. The government has in recent weeks also criticized the ECP on various issues. بہت سارے معاملات پہ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے حالیہ ہفتے میں. اینڈ the environment too does not seem very conducive. اور جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل نظر نہیں آ رہا فار اے کنسٹرکٹیو ریزولوشن آف دس کنٹروورسی. اس جو متضاد معاملہ ہے اس کے پازیٹیو حل کو انکریج کرنے کے لیے. دس از ایگزیکٹلی وائی دیر از اے گریٹر نیڈ. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ٹو شو فلیکسیبلٹی بائی آل کنسرن. تمام پارٹیوں کو لچک دارانہ رویہ شو کرنے کی. اف دا گورنمنٹ از ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک پارٹ ان اے پی سی آن الیکٹورل ریفارمز. اگر گورنمنٹ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے اے پی سی میں ٹیک پارٹ کرنے میں حصہ لینے میں الیکشن کی اصطلاحات کے معاملے پر, دین اٹ مسٹ انشور, تو ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے دیٹ پارلیمنٹ کین یوزڈ فار اے سملر پرپز. اسی مقصد کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا سکے. What is required is for the opposition and ECP to have access to a proper forum. اپوزیشن اور ای سی پی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پراپر فورم کی طرف رسائی کریں ویئر their respective reservations can be discussed, جہاں پہ ان کی پرٹیکولر متعلقہ جو تحفظات ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکے. If some amendments in the bill go against constitutional requirements, اگر جو بل میں کچھ ترامیم ہیں وہ آئین کے خلاف جاتی ہیں, then government must address them, تب گورنمنٹ کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اس اسٹیج پہ, and amend the bill accordingly, اور بل کو اسی کے مطابق ترمیم کرنی چاہیے. سملرلی اگر ہم دیکھیں کنسرنز آف اپوزیشن, جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں, which have prompted مسٹر شریف, جنہوں نے مسٹر شریف کو لیڈ کیا ہے, ایلیسٹ کیا ہے, کاز کیا ہے کہ وہ لیٹر لکھیں چیف الیکشن کمشنر کو, should also be addressed, ان تحفظات کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے with a spirit of accommodation, settlement کے جذبے کے ساتھ. It is in everyone's interest, یہ ہر کسی کے مفاد میں ہے that electoral reforms bill is passed, کہ یہ جو الیکشن کی اصطلاحات کا بل ہے اس کو پاس کیا جانا چاہیے کنسنسس کے ساتھ, اتفاق رائے کے ساتھ. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کے پی بجٹ. The KP budget 2021-22 is a sort of please all document that hands out something to almost everyone. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے جو کے پی بجٹ 2021-22 ہے یہ ایک اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے جو تقریباً ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ہینڈ آؤٹ کر رہا ہے, دے رہا ہے, ان دی ہوپ آف پشنگ گروتھ, اس امید میں کہ گروتھ کو, ترقی کو پش کیا جا سکے گا with the help of a large but exaggerated development stimulus of 371 billion rupees. ایک بہت بڑے لیکن مبالغہ آمیز ڈیولپمنٹ سٹیمولس جو کہ 371 بلین روپیز پہ مشتمل ہے اس کی مدد کے ساتھ. The growth strategy is in line with the ruling party's renewed focus. یہ جو گروتھ اسٹریٹجی ہے یہ ان لائن ہے, مطلب کہ فالو کر رہی ہے رولنگ پارٹی کا جو نیا فوکس ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, اس کو کس کے ذریعے, ایکسپینشنری فسکل پالیسیز کے ذریعے. ایکسپینشن کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, کیونکہ یہ کیا کس لیے کیا جا رہا ہے, اہیڈ آف 2023 الیکشن, 2023 کے الیکشن سے پہلے. دا بجٹ فوکسز آن, یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ فوکس کر رہا ہے ایکسلریشن آف ریکوری کو تیز کرنے میں, امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں, ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر بنانے میں, اور پبلک سروس ڈیلیوری پہ فوکس کر رہا ہے. اس کے علاوہ تقریباً روپیز 1.1 ٹریلین اسپینڈنگ پلان جو ہے یہ سیکھ کیا کرتا ہے, کیا چاہتا ہے, میٹیگیٹ کر دے, ریڈیوس کر دے امپیکٹ آف کووڈ-19 کو لوگوں پہ اور بزنس پہ. دا گورنمنٹ پلانز ٹو انکریز دی پروونشل ٹیکس ریونیوز. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ وہ پروونشل ٹیکس ریونیوز کو انکریز کریں گی ہیفٹی 54% تک. ہیفٹی کا مطلب ہوتا ہے میسیو, 54% یعنی کہ تقریباً 42 بلین روپیز بنتے ہیں. وداؤٹ امپوزنگ اینی نیو ٹیکس, کوئی بھی نیا ٹیکس امپوز کیے بنا اور بہت زیادہ ریلیف دیے بنا. تقریباً 30 پروونشل جو سروسز ہیں ان میں, جن میں ایگریکلچر لینڈ ٹیکس شامل ہے, موٹر وہیکل رجسٹریشن فی ہے, اربن اموویبل پراپرٹی ہے. تو اتنی جب ٹیکس چھوٹ دے دی جائیں گی تو یہ امپاسبل نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے ریونیو کو جنریٹ کیا جا سکے گا. اٹ ہیز آلسو اناؤنس, انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے, ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام اپنایا جائے گا فار اکوموڈیٹنگ پبلک ورکس, تاکہ جو پبلک ورکس ہیں ان کو سہولت مہیا کی جا سکے, سجیسٹڈ بائی لا میکر, جو ان کے لا میکر نے سجیسٹ کیا ہے, تاکہ جو ان کے الیکٹورل چانسز ہیں ان کی مدد کی جا سکے, یعنی کہ ان کو دوبارہ منتخب ہونے میں مدد ہو سکے. اسکیم ہیز بین ڈیولپڈ, اس کے علاوہ ایک اسکیم ڈیولپ کی گئی
گئی ہے لونز دینے کی ینگ مین کو, عورتوں کو, آئی ٹی پروفیشنلز کو, اور جو انٹرپرینورز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو. دا اسکوپ آف دی پروونس فلیگ شپ یونیورسل ہیلتھ انشورنس. اس کے علاوہ جو صوبے کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام تھا اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جانا ہے جو مرج فاٹا کے ڈسٹرکٹ سے ان تک, اور جو 1122 کی ایمرجنسی ریسپانس سروس ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جانا ہے تحصیل لیول تک. اسی طرح سے لائک وائز اے فوڈ سپورٹ پروگرام از بینگ سیٹ اپ, ایک فوڈ پروگرام سیٹ اپ بھی کیا جانا ہے. ایڈیشنلی مزید یہ کہ جو بجٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پینشن ریفارم جو ہیں, پینشن کی اصطلاحات ہیں, ان کو بھی انڈرٹیک کرے تاکہ 13 بلین روپیز کو بچایا جا سکے اور ان کو ہیلپ کیا جا سکے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیمز کی طرف موو کرنے میں. دیٹ ول ہیلپ دی پروونس کٹ اٹس فیوچر پینشن برڈن, تو یہ صوبے کی مدد کرے گا جو ان کا مستقبل میں پینشن کا دباؤ ہوگا اس کو کم کرنے میں. اینڈ کریٹ اسپیس فار مور میننگ فل پرو پور انٹرونشنز, اور پرو پور انٹرونشنز یعنی کہ غریبوں کے لیے جو اقدامات ہیں میننگ فل قسم کے, ان کے لیے اسپیس پیدا ہو سکے گی. دا موسٹ امپارٹنٹ اسٹیپس دا گورنمنٹ پلانس ٹو ٹیک, لیکن جو اہم سٹیپس ہیں جو کہ حکومت لینا چاہتی ہے ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ اٹس ڈیولپمنٹ پریورٹیز, اپنی جو ڈیولپمنٹ پریورٹیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی یہ ریلیٹ کر رہی ہیں ڈیسیجن سے کہ یہ تقریباً 100% ریلیز کر رہے ہیں فنڈز کو اپ لفٹ سکیمز کے لیے, یعنی کہ ایسی سکیمز کے لیے جو کہ ان کو ریز کر سکیں گی نیکسٹ فنانشیل ایئر کے لیے. دیٹ شوڈ امپروو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ, یعنی کہ جو ترقیاتی کاموں پہ اسپینڈنگ ہوں گی وہ بہتر ہو جائیں گی اور یہ مدد کریں گی آپٹیمائز کرنے کی فنڈز کی یوٹیلائزیشن کو, استعمال کو. However, some challenges remain, لیکن اس کے باوجود کچھ مشکلات ابھی بھی باقی ہیں. پہلا جو ہے وہ کیا ہے, رسک جو ہے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا وہ ارائز کرتا ہے ایگزیجریٹڈ ایسٹیمیٹس ریسورس اویلیبل کا, یعنی کہ جو ریسورس ہیں, ذرائع ابھی حکومت کے پاس موجود ہیں, ان کو مبالغہ آمیز طریقے سے بڑھا چڑھا کر اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. جیسا کہ ہم دیکھیں جو بجٹ ایسٹیمیٹ ہے تو اس میں انہوں نے ریسیو کرنے ہیں صوبے نے تقریباً 34 بلین دوسرے صوبوں سے, تاکہ وہ اسسٹ کر سکیں اور ایکسلریٹ کر سکیں جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ایکس فاٹا کے ان کو. دیز فنڈز آر ان لائکلی ٹو میٹیریلائز, ان فنڈز کو ریسیو کرنا, میٹیریلائز کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا بیفور دی فائنلائزیشن آف نیو NFC ایوارڈ, نئے NFC ایوارڈ کی فائنلائزیشن سے پہلے. دا ادر میجر چیلنجز, دوسرا جو میجر چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ان کے پاس مؤثر طریقے سے رقم کو صرف کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. دا پروونس از پروجیکٹنگ یوٹیلائزیشن آف 53%. پروجیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو صوبہ ہے وہ استعمال کرے گا 53%, جو کہ تقریباً ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے. 168.8 بلین روپیز بنتا ہے اپنی اوریجنل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا روپیز 317 بلین روپیز میں سے آؤٹ گوئنگ ایئر کے لیے, یعنی کہ ڈپارٹنگ ایئر کے لیے. This is little evidence, there is little evidence that it can spend the targeted annual amount نیکسٹ ایئر. تو اس بات کا بہت کم ثبوت ہے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو اگلے سال کے لیے حکومت اسپینڈ کر پائے گی, کیونکہ اس میں بہت ساری ہیڈلز موجود ہیں. اگین اگر ہم اس کو تمام آرٹیکلز کو سمرائز کریں تو ہم کہیں گے جو کے پی کا ہمارے پاس بجٹ تھا اس میں ایک ایگزیجریٹڈ سٹیمولس ڈیولپمنٹ پیکیج دیا گیا ہے 371 بلین روپیز کا, جو ریکوری پہ فوکس کر رہا ہے, امپلائمنٹ پہ, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کو بہتر بنانے میں اور پبلک سروس پہ. لیکن اس کو مشکلات درپیش ہیں, جیسا کہ ان کے جو ریسورس اویلیبل ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے بتایا گیا ہے اور ان میں رقم کو مؤثر طریقے سے صرف کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے ایڈیٹوریل کی بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے لیٹر لکھا ہے سکندر سلطان راجہ, چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو, کہ وہ اے پی سی بنائیں تاکہ ڈیولپمنٹ آف کنسنسس کیا جا سکے تمام پارٹیز کے درمیان الیکٹورل ریفارمز پہ, اور جو ویریس امینڈمنٹس کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں اس کو ریورس کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو گلوبل ڈسپلیسمنٹ کا معاملہ ہے یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز میں فال کرتا ہے. اس ایڈیٹوریل میں آپ نے UNHCR کے ڈیفرنٹ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے, جس میں ہم نے دیکھا کہ 82 ملین پیپل ڈسپلیس ہو گئے ہیں تمام دنیا میں, اور تقریباً جو 42% لوگ ہیں ان کی جو ایج ہے وہ بلو 18 ہے. اس وجہ سے یہ لوگ ڈیپرائیو ہو جاتے ہیں بیسک ہیومن رائٹس سے, جن میں ہیلتھ اور ایجوکیشن شامل ہے. اس کے علاوہ ہاٹ سپاٹس کو بھی ہم نے دیکھا کہ سیریا, افغانستان, صومالیہ اور یمن ان میں شامل تھے, اور جو مزید یہ کہ ترکی سب سے زیادہ لوگوں کو ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد پاکستان اور یوگانڈا تیسرے نمبر پہ ہیں لوگوں کو ہوسٹ کرنے میں, جس میں ہمیں لوگوں کی تعداد بھی معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو پاکستان اور یوگانڈا اور ترکی ہوسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو افغانستان میں سچویشن فی الحال ہے, امریکہ انخلا کر رہا ہے, تو اس کے بعد بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ مزید ورسن ہو سکتی ہے.
تو آئے دیکھیں گے مستقبل میں ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ سچویشن آگے کی طرف بڑھے گی اور کیا پاکستان میں دوبارہ سے ایک انفلکس ہوگا ریفیوجیز کا. لاسٹلی میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں پی ڈی ایف کے بارے میں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ جلد اویلیبل ہوگی یہ سہولت کہ آپ یہ پی ڈی ایف اس طرح سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اس ایپ کے ذریعے, اور یہاں پہ آپ کو دوسری بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوگی. تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے امپروو کریں, اور اگین وہی بات کہ اپنے کمنٹس اس سیکشن میں ضرور دیجئے گا تاکہ ہم اپنی ویورشپ کا اندازہ لگا سکیں. بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.